अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ातिमा। मैं आप लोगों को वाक़ये करबला का तारीख़ी पस मंज़र बता रही थी और इस सिलसिले में कुछ बातें मैंने आपको बताई थीं वाक़ये करबला पार्ट 1 और वाक़ये करबला पार्ट 2 के ज़रिए। इसके आगे की गुफ्तगू हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि कोई भी बड़ी जंग हो या कोई भी बड़ा हादसा वो अचानक नहीं होता है। उसके होने में बहुत सा वक्त लगता है, बहुत सी बातें होती हैं, तब जाके वो वाक़या पेश आता है। इसी तरह वाक़ये करबला के पीछे भी बहुत सा वक्त लगा था और वाक़ये करबला की बुनियाद तो सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद ही रख दी गई थी। और फिर हालात धीरे धीरे इतना बिगड़ते गए कि आखिर में जाकर वो इस जंग की सूरत में सामने आए। तो आइए शुरू करते हैं। जब कूफा वालों ने सुना कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यजीद की बैत करने से मना कर दिया है और हिजरत करके मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा चले आए हैं, तो उन लोगों ने अपने खतूत के ज़रिए उन्हें कूफा बुलाया। कूफा के बारे में मैं बता दूं कि कूफा शहर इराक में था और कूफा सन 16 हिजरी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बसाया गया। शुरू से ही यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों की कसरत थी। यहाँ पर मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत करने वाले बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हज़रत अली शेर खुदा ने अपने दौरे खिलाफत में कूफा को राजधानी बनाया। हज़रत अली शेर खुदा के ज़माने में दारुल खिलाफा यानी कि खिलाफत हाउस कूफा में ही रहा और आपके शहीद होने के बाद सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कुछ दिनों तक कूफा में ही रहे। आपको कूफा वालों ने ही जहर देकर कत्ल किया और मौला अली की शहादत के भी पीछे कूफियों का ही हाथ था। लेकिन वहाँ के लोग अब भी इसी बात के कायल थे कि हम अहले बैत के साथ हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं। जब कूफा वालों को पता चला कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और यजीद खलीफा बन गया है, तो वे लोग यजीद के एकदम खिलाफ हो गए, क्योंकि वो लोग अमीर मुआविया को नहीं पसंद करते थे, तो यजीद को पसंद करने का तो गुंजाइश ही नहीं थी कोई। वे लोग उमैया ख़ानदान को ही नहीं पसंद करते थे। उनका मानना था कि खिलाफत के असली हकदार मौला अली शेर खुदा और उनके घर वाले हैं। वे हुसैन इब्ने अली को खलीफा बनाना चाहते थे। जब कूफा वालों को ये मालूम हुआ कि सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए हैं, तो उन लोगों में एक उम्मीद जाग गई, एक सहारा मिल गया। उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा बुलाएं और उनकी बैत करके उनको खलीफा बना लें। फिर उन लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आप यहाँ आ जाएं, हम आपसे बैत करना चाहते हैं। रिवायात में है कि कूफा वालों ने हज़ारों की तादाद में ख़त लिखे और सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बार बार कूफा बुलाते रहे। सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चाहने वालों और मुअज़्ज़िज़ सहाबा इकराम से इस बात पर मशवरा किया कि कूफा वाले मुझे बुला रहे हैं, मैं क्या करूं? सभी ने उन्हें कूफा जाने से मना किया। उनका मानना था कि कूफा वाले धोखेबाज हैं। उन्होंने ही हज़रत अली शेर खुदा और इमाम हसन मुज्तबा का कत्ल किया है, इसलिए आप वहाँ ना जाएं, आपकी जान को वहाँ पर ख़तरा है। अपने मुअज़्ज़िज़ सहाबा इकराम की सलाह को मानकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा नहीं गए, लेकिन कूफा वालों के ख़त लगातार आते रहे कि आप कूफा आ जाएं। फिर कूफा वालों ने सैयद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ऐसा ख़त लिखा कि आपका जाना ज़रूरी हो गया। उन लोगों ने ख़त में लिखा कि ए हुसैन इब्ने अली, क़यामत के दिन
اگر اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا امام کیوں بنایا، اس کے ہاتھوں پر بیعت کیوں کی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم نے تو تیرے حبیب کے شہزادے کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے، ہم نے تو ان سے بیعت کرنے کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا، تو ہم نے مجبور ہو کر یزید کو اپنا ہاتھ دے دیا۔ یہ ایک طرح سے کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیک میل، ایموشنل کرنے کا طریقہ اپنایا تھا کہ اب تو وہ کوفہ آ جائیں۔ اب سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفہ جانا واجب ہو گیا تھا اور وہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت معزز صحابہ اکرام نے صلاح دی کہ پہلے آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ اپنے کسی بھروسے مند انسان کو بھیجیں جو کوفہ کے حالات آپ کو صحیح بتائے، اگر سب حالات ٹھیک رہے تب آپ وہاں جائیں۔ آپ نے ان کی صلاح مان لی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو ان کے 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم۔ ان کی عمر 8 یا 9 سال کے آس پاس تھی۔ وہ بھی ساتھ جانے کی ضد کرنے لگے کیونکہ یہ دونوں بچے اپنے باپ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، ان کے بنا رہ نہیں پاتے تھے۔ مسلم بن عقیل نے امام عالی مقام سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں یہ دونوں اپنی ماں کو بہت تنگ کریں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ سید حسین کی اجازت پا کر مسلم بن عقیل اپنے دونوں معصوم بیٹوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ان کا وہاں پر زوردار استقبال ہوا۔ کوفیوں نے ہر طرف سجاوٹ کر رکھی تھی، ہر گھر میں اہل بیت کے چرچے تھے، نعروں کی گونج میں آپ کو لایا گیا، جگہ جگہ آپ کے استقبال کا انتظام تھا۔ جب مسلم بن عقیل نے لوگوں کا یہ جوش محبت دیکھا، یہ عقیدت دیکھی تو مطمئن ہو گئے۔ آپ نے سبھی کوفہ والوں کو بلا کر کہا کہ میں مسلم بن عقیل سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفیر بن کر آیا ہوں۔ میں حسین ابن علی کی بیعت تم سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت دیکھتے ہی دیکھتے 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جو کہ صحابہ رسول تھے۔ انہوں نے بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا۔ انہوں نے مسلم بن عقیل کو بلا کر کہا کہ اے مسلم، یزید کو اگر اس بات کی خبر ہوگی کہ آپ امام حسین کے نام کی بیعت لینے آئے ہیں تو وہ سختی کرے گا، ظالمانہ کارروائی کرے گا، لہٰذا آپ کوئی مصلحت کا راستہ دیکھیں۔ اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا خبری یعنی جاسوس تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا اور کہا تمہارا گورنر نااہل ہے اور یہاں امام حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل سفیر بن کر آئے ہیں۔ پورے کوفہ کا ماحول تمہارے خلاف ہو چکا ہے، سارے کوفہ والوں نے امام حسین کی بیعت کر لی ہے۔ یہ خط یزید کے پاس پہنچا اور ادھر مسلم بن عقیل نے کوفہ کے اچھے حالات دیکھ کر سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ اے شہزادہ رسول، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کا ماحول بہت اچھا اور سازگار ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، گھر گھر میں اہل بیت کے چرچے ہیں، آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ادھر جب یزید کو خط ملا تو اس نے ترنت میٹنگ بلائی اور پوری صورتحال اپنے درباریوں کو بتائی اور ان سے مشورہ مانگا۔ یزید کے چاہنے والوں نے مشورہ دیا کہ وہاں کے گورنر
نعمان بن بشیر کو ہٹا کر کسی سخت قسم کے آدمی کو گورنر بناؤ جو کوفہ کے حالات کو کنٹرول کر سکے۔ لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنانے کی صلاح دی۔ عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر تھا اور بہت زیادہ سخت دل تھا۔ یزید نے اس کو خط لکھا کہ تم بصرہ کو چھوڑ کر کوفہ چلے جاؤ اور وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے وہاں کی گورنری سنبھال لو اور کوفہ کے لوگوں کی بیعت میرے حق میں لے لو۔ عبید اللہ بن زیاد اپنے ساتھ 20-25 لوگوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت تھا۔ مدینہ سے آنے والے راستے سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس نے چہرے پر نقاب لگا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں، کیونکہ مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا تھا اور وہ آنے والے تھے، تو کوفہ والوں نے سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ لوگ امام حسین کے نعرے لگانے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد سیدھا کوفہ کے گورنر ہاؤس میں گیا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ اس نے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا اور کہا، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں تمہارا نیا گورنر ابن زیاد ہوں۔ تمہارے پرانے گورنر کو معزول کر دیا گیا ہے۔ اتنا سن کر کوفہ والے بہت مایوس ہو گئے کہ اب تو گورنر بدل دیا گیا ہے، اب بوال ہوگا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ زیاد بہت سخت اور ظالم ہے۔ دوسرے دن سب سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے قبیلوں کے سردار اور خاندان کے بڑے آدمیوں کو گورنر ہاؤس بلوایا اور ان سے کہا کہ جتنے لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت لی ہے وہ اپنی اپنی بیعت توڑ دیں، نہیں تو میں سخت کارروائی کروں گا۔ اور اس نے ان سبھی لوگوں کو گورنر ہاؤس میں بندی بنا لیا۔ امام مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی ہانی بن عروہ کے گھر قیام کیے تھے۔ ہانی بن عروہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ مسلم بن عقیل ان کے گھر پر ہیں۔ دوسرے دن مسلم بن عقیل نے کوفہ والوں کے ساتھ گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر دیا۔ ابن زیاد نے جتنے لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان سے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہو کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، نہیں تو میں تم لوگوں کا قتل کر دوں گا۔ تو وہ لوگ ڈر گئے اور ان لوگوں نے چھت پر جا کر اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر ہماری جان کی امان چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو یزید ہمیں قتل کر دے گا اور ہمارے ساتھ تم کو بھی مار ڈالے گا۔ یہ سن کر کوفہ والوں کی نیتیں بدل گئیں، ارادے بدل گئے۔ مسلم بن عقیل اس دن عشاء کی نماز پڑھانے جب کوفہ کی جامع مسجد میں گئے تو ان کے پیچھے تقریباً 12,000 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر میں نماز پڑھانے گئے تو مسجد میں سوائے آپ کے 2 معصوم بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ کوفہ والے اچانک تبدیل ہو گئے، اسی لیے کوفہ کا نام آج تک اتنا بدنام ہے۔ دھوکہ دینے والوں کو کوفی کہا جاتا ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے حالات کا مشاہدہ کیا اور ہانی بن عروہ کے گھر نظر بند ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد نے آپ کی تلاش جاری کروا دی کہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ کہاں ہیں، اور ایک جاسوس کو بھیجا۔ اس نے ہانی بن عروہ کے گھر سے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ نکالا اور یہ خبر ابن زیاد کو پہنچا دی۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو گورنر ہاؤس میں بلا کر نظر بند کر دیا اور ان کے چہرے پر چھڑی سے مار مار کر زخم بنا دیا۔ اور ادھر اپنا ڈر قائم کرنے کے لیے اس نے کوفہ کے بڑے بڑے گھروں کے سرداروں کے سر کاٹ کر سڑک پر پھینک دیا۔ اس واقعے سے پورے کوفہ میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا۔ ابن زیاد نے پورے کوفہ میں ایک خوف کا ماحول بنا دیا۔
سب اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے، سب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ کوئی بھی مسلم بن عقیل کو پناہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ سب ڈر رہے تھے کہ زیاد انہیں بھی قتل کر دے گا۔ ادھر آپ نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا، میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ وہ عورت سہم گئی، لیکن وہ اہل بیت کو ماننے والی تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، ان کو کھانا کھلایا اور ان کی خدمت کی۔ لیکن اس عورت کا بیٹا بہت ہی عیاش قسم کا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں مسلم بن عقیل نے پناہ لی ہے تو یہ خبر اس نے ابن زیاد کو جا کر دے دی، اور ابن زیاد نے ایک فوجی دستہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا اور گورنر ہاؤس لے گئے۔ وہاں پر آپ کو بہت مارا گیا، کوڑوں سے مارا گیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اس کے بعد آپ کو چھت پر لے جا کر وہاں سے نیچے دھکا دے دیا گیا، اور تب تک یہ کیا گیا جب تک آپ کے بدن کی ہڈیاں چور چور نہ ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ کا سر دھڑ سے الگ کر کے کوفہ کے گورنر ہاؤس کے چھت پر لٹکا دیا گیا، تاکہ لوگوں میں ابن زیاد کا خوف قائم رہے، یزید کا خوف قائم رہے، اور کوئی حسین ابن علی کا ساتھ دینے کی ضرورت نہ کرے، کوئی بھی اہل بیت کا وفادار نہ رہے۔ اس طرح مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بہت بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ داستان کربلا کی پہلی شہادت تھی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے آپ کو نیکسٹ ویڈیو دیکھنا پڑے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔